अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कौमी इशू पे, बड़े इशूज़ पे हमारी तमाम तर सियासी जमातें कभी भी एक पेज पे नहीं रही। पाकिस्तान में बड़े बड़े मसाइल आए, हमने देखा कि सियासी जमातें अपोजिशन में होती हैं। जब वो इक़्तिदार में होती हैं तो वो हिमायत करती हैं, जब वो अपोजिशन में होती हैं तो फिर वो हुकूमती फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जाती है, चाहे वो रियासत के हक़ में फ़ैसला क्यों ना हो। हमने देखा है कि मुल्क बदरी जो अफ़गान शहरियों की हो रही है, जो वफाक ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है कि मुल्क में जितने भी गैर कानूनी गैर मुल्की मौजूद हैं उनको फ़ौरी तौर पे निकाला जाएगा, और 31 मार्च उनके लिए आखिरी तारीख़ दी गई थी। उस पे नाज़रीन इमरान खान का बयान, और साथ अवामी नेशनल पार्टी का, उन्होंने तो शहरियत का मुतालबा कर दिया था, साथ अफरसियाब खटक, साथ PTM ने, पुश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने, उन्होंने भी शहरियत देने का मुतालबा किया था। अब मौलाना फजल रहमान साहब जो ज़ीर सियासतदान हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं, वो मैदान में कूद पड़े हैं। उन्होंने इंसानी हुकूक की तंजीमों से मुतालबा किया है कि वो इसका नोटिस लें। ये जो इंसानी ज़्यादती हो रही है, उनको उठा के फेंका जा रहा है अफ़गान शहरियों को, उसका फ़ौरी तौर पे नोटिस लिया जाए। उन्होंने बड़ा आड़े हाथों लिया वफाकी हुकूमत को और अफ़गान महाजरीन के इस फ़ैसले को। इस पे नाज़रीन बात करेंगे। साथ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान ने, पाकिस्तान जो बार बार इल्ज़ाम लगा रहा है कि अमरीकी असलहा जो छोड़ा गया है वो तालिबान जो है वो शिदत पसंद तंजीमों को दे रहा है। उनके हाथ कैसे लगा है शिदत पसंद तंजीमों, दहशतगर्द तंजीमों के हाथों को। उस पे उन्होंने उल्टा पाकिस्तान पे जो इल्ज़ाम लगाया उस पे बात करेंगे नाज़रीन। और साथ जो अफ़गान महाजरीन यहाँ से बेदखल होकर हमने निकाले हैं, उनकी फ़रियाद ऐसी है कि वो वहाँ पे जाके, अब उनका कहना है कि पाकिस्तानी जेल लाख दर्जे बेहतर थे, अफ़गानिस्तान जो हमें यहाँ पे छोड़ के गए हैं उससे पाकिस्तानी जेल बेहतर है। नाज़रीन, डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब मैदान में आ गए और उन्होंने बड़े खुले अंदाज में वफाकी हुकूमत के इस फ़ैसले की, इस जो अफ़गान महाजरीन की मुल्क बदरी का फ़ैसला है, इसकी भरपूर मुखालफत की है, और बड़े खुले ढुले अल्फाज में अफ़गान महाजरीन की हिमायत की है। इंसानी हुकूक की तंजीमों से, बैनुल अक़वामी तंजीमों से कहा भी है कि जो अफ़गान महाजरीन के साथ जो ज़ुल्म ज़्यादती हो रही है, जिनको उठा के फेंका जा रहा है, उनका नोटिस लिया जाए। मैं ये एक आध क्लिप, चूँकि यूट्यूब की पॉलिसी है मैं ज़्यादा बयान नहीं कर सकता, ये क्लिप आप ज़रा सुन लें। हम महाजरीन को इस तरीके से तो जहां से सवारियों को भी नहीं उतारा जाता। वहाँ भी कहते हैं जी पहले इन सीटों के लोग नीचे जाएं, फिर दूसरी सीटों के लोग नीचे जाएं। यहाँ आप उनको उठा कर बाहर फेंक रहे हैं, जानवरों की तरह उठाकर गाड़ी में बिठा रहे हैं। ये आप अफगान महाजरीन के साथ ज्यादती नहीं कर रहे, ये इंसानी हक को आपको चल रहे हैं। बैनुल अक़वामी बिरादरी को और बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की इदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए। तो नाज़रीन, और भी डिटेल से उन्होंने काफ़ी बातें की हैं मौलाना फजल रहमान साहब ने, कि ये जानवरों की तरह उठा के उनको गाड़ियों में रखा जा रहा है, फेंका जा रहा है, और बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमों से नोटिस लेने का मुतालबा किया। नाज़रीन, पाकिस्तान में अफ़गान महाजरीन की तादाद जो है वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की बहुत ज़्यादा है। हम शुरू से ही अफ़गान महाजरीन जितने भी गैर कानूनी तौर पर मुल्क में मुकीम हैं उस पर बात करते चले आ रहे हैं। जो पाकिस्तान में POR कार्ड पे हैं, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन जिनके पास है, उनको भी पाकिस्तान निकाल रहा है, मगर बहरहाल उनकी जो डॉक्यूमेंट है उनके बराबर है, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन उनके पास है। पाकिस्तान के पास उनका मुकम्मल डेटा है कि 1.4 मिलियन उनकी तादाद है। ACC कार्ड वाले 1.3 मिलियन थे, अब 8,50,000 बच गए। अब उसका भी पता नहीं चल रहा, क्योंकि 2023-2024 में जिन अफ़गान महाजरीन का हम कह रहे हैं कि 8,80,000 और 8,82,000 को हमने 2023-2024 में जो है वो मुल्क से बेदखल किया, उसमें फिर ज़्यादा तादाद में वापस आ गए। ये इसी तरह आना जाना इनका लगा रहता है। ये बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे आसानी से वापस आ सकते हैं। अब तो खैर पाकिस्तान ने ज़रा सख्ती कर दी है, और पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया कि अफ़गान महाजरीन को, जितने भी पाकिस्तान में हैं उन तमाम तरह अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान से बेदखल किया जाएगा। ACC कार्ड वालों को और गैर कानूनी को 31 मार्च की डेट लाइन दी गई थी। 1 अप्रैल से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। अब तक जो है नाज़रीन 60,000 अफ़गान शहरियों को 14 अप्रैल तक जो है 14 दिनों में बेदखल किया जा चुका है, जबकि पंजाब और कराची से ज़्यादा तादाद में इनको बेदखल किया जा रहा है। खैबर पुख्तनख्वा में 54%,
ملک میں جتنے بھی افغان شہری ہیں چاہے وہ 30-40 لاکھ ہیں اس کا 54% خیبر پختونخوا میں ہے اور 24% جو ہے وہ بلوچستان میں ہے۔ 78% جو افغان شہری ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، یہ باقی جو پنجاب اور کراچی میں ہیں تھوڑا بہت ان کے خلاف کارروائی چل رہی ہے اس ٹائم پہ اور ان کو گرفتار کر کے ملک بدر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، سیاسی جماعتیں اس ٹائم پہ ملک کی مختلف سیاسی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف، ANP، PTM، قومی وطن پارٹی آفتاب شہر پوسٹ سابق وزیر اعلیٰ رہے، اس طرح PTI، جمعیت علماء اسلام، یہ تمام تر ان افغان مہاجرین کی حمایت کر رہی ہے کہ ان کو بے دخل نہ کیا جائے، جبکہ PTI کا جو مطالبہ ہے وہ ہے ان کو ٹائم دینا۔ آج جو خبر آئی ہے عمران خان کی کہ ان کو مزید وقت دیا جائے ان افغان مہاجرین کو۔ ساتھ ناظرین، جو دوسری بڑی خبر ہے کہ پاکستان جو الزام لگا رہا ہے بار بار کہ افغانستان میں جو امریکہ اسلحے کا ایک ڈیپو چھوڑ کے گیا ہے، جو اسلحے کا ڈیر چھوڑ کے گیا ہے پاکستان کے لیے، وہ پاکستان کی شدت پسندوں کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ تمام تر امریکی اسلحہ شدت پسندوں اور دہشت گردوں، بلوچستان میں جو دہشت گرد ہے ان کے ہاتھ لگ چکا ہے، اور پاکستان نے جو ہائی جیکنگ کیس تھا اس میں بھی امریکی اسلحہ جو ہے وہ برآمد کیا، اور اس پہ جو واشنگٹن پوسٹ ہے انہوں نے بھی باقاعدہ طور پہ سٹوری کی ہے، اور امریکہ بھی اس کو مان رہا ہے کہ ہاں یہ امریکی اسلحہ ہے جو اس ٹائم پہ بولان سے برآمد ہوا ہے۔ ساتھ ناظرین، مختلف انٹیلیجنس بیس کارروائیوں میں پاکستان نے کارروائیاں کی اور اس میں امریکی اسلحہ جتنے بھی شدت پسندوں کو ہلاک کیا ہے ان کے قبضے سے امریکی اسلحہ برآمد کیا ہے۔ اس میں ناظرین نائب ترجمان جو افغانستان کے ہیں ملا حمداللہ فطرت، انہوں نے ساتھ ایک مضحکہ خیز پاکستان پہ الزام لگایا کہ یہ کراچی میں جو کنٹینر لوٹے گئے تھے وہ جو تھا وہ اسلحہ مارکیٹ میں بک رہا تھا، اور یہ اسلحہ ان کے ہاتھ لگ چکا ہے، یہ وہ اسلحہ ہے۔ ہمارے پاس جو امریکی اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے وہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے اور بڑا سیف ہے، اور ہمارے فوجی ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے یہ پاکستان کے اندر کے معاملات ہیں۔ کراچی پورٹ پہ جب نیٹو کے کنٹینر آ رہے تھے اس اسلحے کو لوٹا گیا تھا۔ ناظرین، یہ خبریں چلی تھیں پاکستان میں، یہ خبریں چلی تھی، الزامات لگائے گئے تھے کہ 19,000 اسلحے کے کنٹینر جو ہیں وہ لوٹے گئے ہیں۔ یہ 2022 میں بھی یہ خبریں گردش کر رہی تھی، مگر پھر امریکہ نے اس کی تردید کر دی تھی۔ تو جو ترجمان ہیں افغانستان کے ان کو یہ بات ذہن رکھ لینی چاہیے کہ پرانی خبریں نکال کے اس بہاف پہ ایک بات بنانا کہ یہ وہ پاکستانی مارکیٹ میں جو اسلحہ بک رہا ہے، جو پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں کنٹینر غائب ہو گئے تھے، وہ اسلحہ پاکستان میں بک رہا تھا، یہ وہ اسلحہ ہے۔ ناظرین، اس کی تردید امریکہ نے جب کر دی ہے تو وہ خبر ہی بے معنی ہو گئی۔ جس کا مال تھا اس کو پہنچ گیا اسی ٹائم پہ، اور اب انہوں نے ایک پرانی خبر نکال کے جو آپ کوئی بھی آسانی سے اگر کنٹینر کراچی میں جو غائب ہوئے ہیں نیٹو کے، اگر اس پہ کلک کریں گے تو خبریں نکل آتی ہے۔ ان خبروں کو انہوں نے آن لائن طور پہ انٹرنیٹ پہ ڈال کے چیک کیا ہے اور اس بہاف پہ یہ بات کی ہے۔ حالانکہ پاکستان میں اسلحہ اس طرح کوئی بھی کنٹینر نہیں لوٹا گیا، وہ صرف الزامات تھے، اور امریکہ نے اس کی تردید کی تھی۔ امریکہ نے ناظرین 7-8 ارب ڈالر کا اسلحہ، فوجی ساز و سامان مکمل طور پہ چھوڑ کے بھاگ گئے، اور اس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں کہ فلموں میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ہالی ووڈ کی فلموں میں بھی جب یہ آپریشن وغیرہ کرتے ہیں، کہیں پہ فوجی کارروائی کرتے ہیں، تو اسلحہ آپریشن کے خاتمے کے بعد اسلحے کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، جلا دیتے ہیں یا دفن کر دیتے ہیں یا ڈسٹرائے کر دیتے ہیں کوئی طریقہ نکال کے۔ مگر امریکہ نے جاتے جاتے 8 ارب ڈالر کا 7.5 ارب ڈالر کا اسلحہ جو ہے فوجی ساز و سامان، جدید سامان افغان طالبان کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اور جب یہ چھوڑا ہے تو یہ افغان طالبان کے لیے نہیں چھوڑا، یہ شدت پسندوں کے لیے چھوڑا ہے، جو شدت پسندوں اور دہشت گردوں کے ہاتھ میں لگ چکا ہے۔ اب باقی ناظرین جتنے بھی ممالک ہیں ان کے خلاف تو دہشت گردی نہیں ہو رہی، دہشت گردی تو صرف اور صرف پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے۔ اور پاکستان کے خلاف دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے؟ اکثر کہا جاتا ہے ناظرین کہ افغانستان کے قریب تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، ایران ہے، چائنا ہے، تو یہ یہاں پہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے؟ ناظرین، ان کے نظریات کے 2007 میں چونکہ تحریک طالبان پاکستان میں بنی، اور ان کے نظریات کو، ایڈیالوجی کو وہ فالو کرتے ہیں، اور انہوں نے امریکی وار میں اور نیٹو کے خلاف جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ اکٹھے لڑے ہیں۔ تو یہ ان کی ذلی جماعتیں ہیں، ان کے خلاف یہ کبھی کارروائی نہیں کریں گے۔ ان کو لاجسٹک سپورٹ، ان کو آپریشنل سپورٹ، جتنی بھی سپورٹ ان کو چاہیے ہوگی وہ یہ افغان طالبان ان کو فراہم کریں گے۔ 2022 میں افغان طالبان نے انہی کے ساتھ NTTP کو پاکستان کے ساتھ بٹھایا تھا، تو پاکستان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کو بٹھانے والے کون ہیں،
اور ان کو لگانے والے کون ہیں. اور یہ دراندازی جو ریگولر ہم الزام لگاتے ہیں تو یہ بیسیکلی دراندازی اس طرح کی سے نہیں ہو رہی کہ وہاں سے شدت پسند جگہ کاٹ کے جو ہے پاکستان کے ایریا میں داخل ہو جاتے ہیں. باقاعدہ اس جانب سے بارڈر کو مینیج نہیں کیا جا رہا, اور اگر مینیج کیا جا رہا ہے تو وہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے ٹی ٹی پی کو اور شدت پسند کو, حافظ گل بہادر گروپ کو یا دیگر تنظیموں کو فینسنگ کاٹ کے اس کو پاکستان کے اندر دراندازی کر کے داخل کیا جائے. تو اس کی برابر سپورٹ شامل ہوتی ہے. اس وجہ سے پاکستان میں جو ہے وہ شدت پسندی اور دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے, چونکہ وہ تنظیم یہاں پہ بنی تھی اور کافی تعداد تھی. اس ٹائم پہ تو تعداد سینکڑوں میں تھی, اب ہزاروں میں ہوگی. اب ہزاروں میں بھی ناظرین 35-40 ہزار کے لگ بھگ جو ہے ان شدت پسندوں کی, تحریک طالبان کی, حافظ گل بہادر گروپ کی, لشکر اسلامی کی, جماعت الحرار کی, دیگر مختلف تنظیمیں ہیں, ان میں پھر اپنی برانچیں ہیں. ان کی تعداد 35-40 ہزار ہو گئی ہے, جس میں 6.5-7 ہزار مسلح طالبان جو ہے پاکستانی وہ اس ٹائم پہ افغانستان میں پناہ لیا ہوا ہے. اور افغانستان کے مختلف صوبوں کے گورنر جو ہیں وہ ان کو جو ہے محفوظ پناہ گاہیں ان کو دی ہوئی ہیں, اور خوست اور پکتیا اور برمل سے ننگرہار سے ان کو اٹھا کے غزنی میں آباد کیا گیا ہے. اور غزنی میں باقاعدہ ان کو فنڈنگ کے ذریعے انہوں نے اس بارڈر سے ان کو اٹھا کے, پاک افغان بارڈر سے ان کو اٹھا کے غزنی میں آباد کیا. تو باقاعدہ ان کو رکھا گیا, اور پاکستان نے کئی بار انٹیلیجنس بیسڈ معلومات ان کو دی ہیں کہ اتنے پاکستان تحریک طالبان کے رہنما جو ہے اور ان کی فیملی فلاں ایریا میں موجود ہے, مگر افغان طالبان ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے. بہرحال اب دونوں طرف سے مذاکرات ایک بار پھر ہو رہے ہیں. محمد صادق خان جو خصوصی ایل جی ہیں افغانستان کے حوالے سے, وہ اس ٹائم پہ افغانستان میں موجود ہیں. ان کی ملاقاتیں سیکیورٹی کے حوالے سے, اور جو ترخم بارڈر پہ جو پوسٹوں کے حوالے سے تنازعات تھے, جو 2 پوسٹیں بنا رہے تھے اور پاکستان الزام لگا رہا تھا کہ یہ 2 پوسٹیں جو ہے یہ پاکستان کے ایریا میں ہیں, اس پہ بات چیت چل رہی ہے. ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے, جتنے بھی شدت پسند تنظیمیں ہیں, امریکی اسلحے پہ بات چل رہی ہے. تو سیکیورٹی حوالے سے اس ٹائم پہ پاکستان کے جو خصوصی ایل جی ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. 1 روزہ ان کا دورہ ہے, اب دیکھتے ہیں کہ وہ دورہ کس حد تک کامیاب رہتا ہے. اسی طرح ناظرین ان کے جو انڈسٹریل منسٹر ہیں وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, ان کے مذاکرات جاری ہیں پاکستان کے حکام سے. ایک تو وہ ٹریڈ کے حوالے سے ہے, دوسرا افغان مہاجرین کے حوالے سے ہے. جو ناظرین محمد صادق خان کی ملاقات ہے وہ بھی اسپیشلی اس میں بھی افغان مہاجرین کا ایشو ڈسکس کیا ہوگا, کیونکہ وہ بڑا ایشو بن گیا ہے اس ٹائم پہ, برننگ ایشو ہے افغانستان کے لیے. افغانستان میں جو تورخم سے آگے جو ننگرہار اور جلال آباد کے علاقے میں ان کے لیے کیمپ بنائے گئے ہیں, وہ ناظرین اس میں اتنی تعداد ہے نہیں. 5-6 ہزار, 7 ہزار, 8 ہزار, 60 ہزار تو 1 اپریل سے لے کے 14 اپریل تک پاکستان جو ہے وہ بے دخل کر چکا ہے. اس طرح ایران بے دخل کر چکا ہے. اگر پاکستان آگے جا کے 3-4 لاکھ کو مزید بے دخل کرتا ہے, افغانستان تو ڈائریکٹ آج ان کے پشاور میں جو کونسل جنرل ہے حافظ محب اللہ شاکر, انہوں نے کہا تھا کہ میں نے سپریم کمانڈر سے بات چیت کی, امیر المومنین سے, مہاجرین کے حوالے سے انہوں نے کمیشن بنایا ہوا ہے, ہم ویلکم کرتے ہیں. وہ اس طرح تو کہتے ہیں, مگر ناظرین یہ اتنا آسان کام ہے نہیں. اب یہ 66 ہزار وہاں پہ ہیں, وہ بے یار و مددگار ہیں, پہاڑی ایریا ہے, نہ وہاں پہ کاروبار ان کے ہوں گے, وہ اپنے تمبو وغیرہ, ٹینٹ وغیرہ کو سنبھالیں گے کہ آگے وہ اپنا روزگار کریں گے. کیونکہ ان میں زیادہ تر ناظرین جو وہاں پہ پہنچے ہیں وہ فریاد کر رہے ہیں کہ اس سے تو بہتر ہے کہ ہم پاکستانی جیلوں میں ہوتے. جو یہاں سے پاکستان نے افغان مہاجرین کو بے دخل کیا ہے, ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں, ان کی فیملیز ہیں. ایک تو پردہ داری آپ کو پتہ ہے زیادہ تر ہے, مگر وہاں پہ پردے کا انتظام بھی اس لحاظ سے ہے نہیں. ایک اسلامی اور شرعی ملک ہے, مگر چونکہ حالات ایسے بن گئے کہ مہاجرین وہاں پہ بھجوائے گئے ہیں اور ان کے اپنے گھر وہاں پہ نہیں ہیں, زمینیں اپنے نہیں ہیں, تو وہ کیمپوں میں رہ رہے ہیں. اور کیمپوں میں ایک ٹینٹ بنا کے, ایک ٹینٹ میں 2-2, 3-3 خاندان ہیں, تو ان کا وہ پردہ بھی نہیں رہتا, اور ان کے لیے آگے مشکلات بھی آ رہی ہیں. ابھی جو ٹینٹ بنائے جا رہے ہیں وہ ایک فیملی کے لیے بنائے جا رہے ہیں, ان میں بھی ناظرین ان کے لیے جو ہے پرائیویسی کا انتظام نہیں ہے, کھانے پینے کی تکلیف ہو رہی ہے. لوگ 24 گھنٹوں سے بھوکے ہیں, ان کے لیے بڑی مشکلات آ رہی ہے. اور وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سے اچھا ہوتا کہ ہم پاکستان میں جو ہمیں بے دخل کر رہے تھے, اگر ہمیں پاکستانی جیلوں میں رکھتے تو ہماری عزت بھی محفوظ رہتی, اور ہم جو ہے وہ آسانی سے زندگی بھی بسر کر لیتے. پاکستانی جیل اس سے بہتر تھے. تو حالات ان بیچاروں کی فریاد بھی ہے. ان کے ساتھ اس ٹائم پہ اپنی ہی حکومت جو ہے, جس طرح میں پہلے کہتا آ رہا ہوں کہ وہ بندوق کے زور پہ آئے ہیں. ان کو کیا پرواہ ہے, انہوں نے ان کو رکھنا ہی ہے, انہی پہاڑی علاقوں میں رکھنا ہے. آگے جا کے ویسے بھی زلمی خلیلزاد جو ہے, جو امریکہ کے نمائندے خصوصی تھے سابقہ ادوار میں, اس کو ناظرین جو انہوں نے دوحہ معاہدہ بھی طالبان کے ساتھ کیا ہوا تھا, انہوں نے پاکستان پہ ایک الزام لگایا.
اور اس الزام کہ یہ پاکستان جو مہاجرین کو نکال رہا ہے، اس کے ساتھ پاکستان داعش کے دہشت گردوں کو بھی کچھ عجیب سا بیان دیا ہوا ہے۔ اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوا، اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا ایک شخص، اس سے پہلے اتنا سینئر جو ہے بیوروکریٹ ہے، اس کے باوجود ایک غیر ذمہ دارانہ بیان اس نے دیا ہے۔ اب یہ افغان مہاجرین جو جا رہے ہیں ان پہ سختیاں وہاں پہ اور زیادہ ہو جائیں گی۔ پاکستان جو ہے وہ ان افغان شہریوں کو جو ACC کارڈ والے ہیں، جو غیر قانونی ہیں، ان کو بے دخل کر رہا ہے، ان کے ڈاکومنٹ آپ کو دے رہا ہے اور اس پار آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ لو آپ کے 60,000۔ تو اس میں ایسا کون سا داعش کے وہ آ گئے کہ آپ الزام لگا رہے ہو پاکستان پہ؟ بہرحال ایک غیر ذمہ دارانہ بیان جو ہے وہ US کے جو سابق نمائندہ خصوصی ہیں زلمے خلیلزاد، اس نے پاکستان پہ لگایا۔ اس سے تعلقات ویسے بھی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اس ٹائم پہ کشیدہ ہیں، تھوڑی بہت بہتری آ رہی ہے، درمیان میں پھر ایسا بیان آ جاتا ہے تو حالات پھر خراب ہو جاتے ہیں۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔